अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लीडर टीवी के नशरियात के प्रोग्राम में मैं हाजिर हूँ सिद्दीक़ हसन। नाज़रीन, कुल्लुन नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत, जनरल मुशर्रफ भी सुधार गए। जनरल मुशर्रफ पाकिस्तान की सियासी ज़िंदगी में भी बहुत अहम रहे और पाकिस्तान की अस्करी तारीख़ में भी बहुत अहम रहे। उनका पहला तज़किरा कारगिल के हवाले से होता है। कारगिल की जंग एक ऐसी जंग थी जो पहले बेनज़ीर भुट्टो के सामने जिसका आइडिया जो है वो दिया गया, एक ब्लूप्रिंट उनके सामने रखा गया, एक रिपोर्ट उनके सामने रखी गई, उन्होंने सख्ती से मना कर दिया। कहते हैं उसके बाद एक जॉइंट टीम बनी जिसमें हमारे सिक्योरिटी की इंटेलिजेंस एजेंसियां शामिल थीं। उन्होंने भी इसे नाकाबिले अमल करार दिया। फिर अचानक एक रोज़ ऐसा हुआ कि जनरल मुशर्रफ नवाज शरीफ को लेकर एक सेज अफ़ज़ा मुकाम पर पहुँचे। उनकी खूब तवाज़ु की गई, उन्हें बहुत अच्छे सैंडविच खिलाए गए। लोग कहते हैं रसगुल्ले भी वहाँ मौजूद थे। और बातों बातों में उनके सामने एक प्लान जो है वो पेश किया गया। अब बकौल नवाज शरीफ कि उन्हें पूरी तरह ये नहीं बताया गया था कि ये कारगिल का प्लान है। अब उस मासूम आदमी से कोई पूछे कि अगर ये कोई कारगिल का प्लान नहीं था तो फिर क्या था जिसके बारे में आपने हाँ कर दी। बहरहाल कारगिल एक फियास्को साबित हुआ, एक नाकाम मुहिम जोई साबित हुई और उसके नतीजे में पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन का जो रास्ता खुल रहा था, अमन का जो रास्ता खुला था, बल्कि खुल रहा नहीं था बल्कि खुल गया था। जब वाजपेयी लाहौर आए, उन्होंने अल्लामा इकबाल के मज़ार पर हाज़िरी दी, पाकिस्तान को एक तारीख़ी हकीकत करार दिया और अमन की बात की। उसके बाद किसी को ये मालूम नहीं था कि जनरल मुशर्रफ और उनके साथियों के ज़हन में क्या पक रहा है। बर्रे सगीर में अमन का रास्ता खुल रहा था कि अचानक कारगिल हो गया और कारगिल के बाद सारी सूरत हाल जो है वो तब्दील हो गई। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि जनरल मुशर्रफ पर भी ये वाज़ेह हो गया कि इस इलाके में अमन दोनों मुल्कों के अवाम के फलाह बहबूद के लिए नागुज़ीर है। फिर एक मौका ऐसा भी आया कि सार कॉन्फ्रेंस में जनरल मुशर्रफ स्टेज के मगरबी जानिब बैठे थे और वाजपेयी मशरक़ की तरफ थे कि अचानक जनरल मुशर्रफ अपनी कुर्सी से उठे और उन्होंने जाके हाथ मिलाया उस शख्स के साथ जिसकी अमन यात्रा बकौल उनके को उन्होंने कारगिल में सबोटेज कर दिया था, यानी वाजपेयी के साथ। उन्हें ये एहसास हो गया था कि इस खत्ते में अमन बहुत ज़रूरी है। बहरहाल फिर वाजपेयी ना रहे, मनमोहन सिंह की हुकूमत आ गई, कांग्रेस जीती, मनमोहन सिंह की हुकूमत बन गई और मनमोहन सिंह की हुकूमत जब बन गई तो मनमोहन सिंह ने कश्मीर और दूसरे मामलात पर, ट्रेड वगैरह पर बातचीत के लिए आमादगी जाहिर की।
کہا یہ جاتا ہے، بلکہ خود جنرل مشرف نے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ ان دونوں کے درمیان بہت سے معاملات طے ہو گئے تھے، جن میں کشمیر کا معاملہ بھی شامل تھا۔ کشمیر کے حوالے سے جو چیزیں طے ہوئیں ان میں ایک یہ بھی تھا کہ دونوں طرف کے کشمیریوں کو نہ بھارتی پاسپورٹ کی ضرورت ہے اور نہ پاکستانی پاسپورٹ کی ضرورت ہے۔ ان کے پاس ایک آئی ڈی کارڈ ہوگا، جس آئی ڈی کارڈ کے ساتھ وہ اس طرف کے کشمیر آ سکیں گے، اس طرف کے کشمیری ادھر جا سکیں گے، اور کشمیر کے دونوں حصوں کے درمیان تجارت جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ اگر دونوں حصوں کے درمیان انڈین آکوپائیڈ کشمیر اور ہمارے آزاد کشمیر کے درمیان اگر تجارت شروع ہو جاتی تو پھر وہ تمام جو سرحدی خلاف ورزیاں ہوتی رہیں، جن میں بہت سے لوگ مارے جاتے رہے، اس طرف بھی اور اس طرف بھی، شاید وہ معاملہ جو بہت دیر کے بعد ایک سمجھوتے کے بعد اب تک وہ سیز فائر لائن جو ہے اس پر جو خلاف ورزیاں ہیں وہ کافی حد تک بند ہو چکی ہیں، لیکن یہ اسی وقت بند ہو جاتی۔ بہرحال جنرل مشرف نے بہت بہادرانہ قدم اٹھایا، یعنی بہادرانہ ان معنوں میں کہ وہ جانتے تھے کہ یہ معاملہ بھارت اور پاکستان کے درمیان امن کے لیے جانا خطرناک ہو سکتا ہے ان کے لیے، اور یہ ہوا بھی ایک حوالے سے۔ مجھے یاد ہے جب وہ پہلی مرتبہ بھارت گئے اور انہوں نے تاج محل کی سیر کی، دونوں طرف گفتگو چل رہی تھی کہ پاکستان میں یہ افواہیں اڑنے لگیں کہ اگر جنرل مشرف نے بھارت کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لیا تو شاید ان کی حکومت ختم کر دی جائے گی، لیکن بہرحال جنرل مشرف شاید انہیں اس بات کا علم ہو گیا ہوگا یا افواہیں تھی۔ بہرحال جنرل مشرف اپنے جو ان کا نقطہ نظر تھا اس پہ وہ بضد رہے، اور وہ پہلی ان کی جو ملاقات تھی وہ کامیاب نہیں ہو سکی، لیکن اس کے بعد منموہن سنگھ کے ساتھ ان کی ملاقاتیں جو ہیں وہ برابر ثابت ہوئی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور معاملہ بھی تھا، ہوا اور جو ہونا تھا کہ جو ہی بھارت اور پاکستان کے درمیان تعلقات معمول پر آنے شروع ہوئے یا معمول پر آنے کے لیے کوششیں شروع ہوئی، پاکستان میں لائرز موومنٹ شروع ہو گئی۔ اگرچہ یہ لائرز موومنٹ جنرل مشرف کے اس اقدام سے شروع ہوئی جس میں انہوں نے دوسری مرتبہ پاکستان کے آئین کو توڑا، ایمرجنسی نافذ کی اور ایک پروونشل کانسٹیٹیوشنل آرڈر جو ہے وہ جاری کیا، جس پر بہت سارے ججز جو تھے انہوں نے ان میں انکلوڈنگ چودھری افتخار، انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بہرحال پھر ایک لمبی تحریک چلی، اس تحریک کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ افتخار چودھری بحال بھی ہوئے، بلکہ اس سے کچھ عرصے کے بعد جنرل مشرف کو بھی فارغ ہونا پڑا۔ جنرل مشرف نے اپنے عہد میں جو ایک دو کام کیے ان میں ایک تو یہ تھا کہ جنرل مشرف کے عہد میں میڈیا بہت پھیلا، بہت چینلز آئے اور مکمل آزادی کے ساتھ چینل جو ہے وہ بولتے رہے، ماں سوائے ایک دو سبجیکٹس
جنہیں ہم کہتے ہیں کہ ریاست کی ریڈ لائنز عبور نہیں کرنی چاہیے، تو وہ ریڈ لائنز کراس نہیں کی گئی، لیکن اس کے علاوہ ایک طوفان، خبروں کا ایک طوفان جو ہے وہ ہمارے چینلز پہ آتا رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ جنرل مشرف کے عہد میں جو ایک انتہائی ابتداً بڑا خوفناک کام ہوا، اس میں قافلیگ بھی شامل تھی۔ وہ یہ تھا کہ یہاں جنرل مشرف کے دو ساتھی جنرل مہدی اور بریگیڈیئر اعجاز شاہ، انہوں نے اپوزیشن کو مارنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ یہ وہی دور ہے جب ہمارے آج کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو پکڑا گیا، ان کا سر کے بال مونڈے گئے، ان کی مونچھیں مونڈی گئیں، ان کے ابرو جو ہیں وہ مونڈ دیے گئے، اور بے شمار سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ایسے سلوک ہوئے جو بیان نہیں کیے جا سکتے۔ کس طرح قافلیگ بنی، کس طرح بلدیاتی انتخابات ہوئے، کس طرح قافلیگ برسر اقتدار آئی، یہ ایک ایسی کہانی ہے جو بیان نہیں کی جا سکتی۔ بیان کرتے ہوئے خوف آتا ہے کہ کس طرح پولیٹیکل انجینئرنگ اس ملک میں ہوئی۔ نہ صرف یہ بلکہ پاکستان کے ایک سابق وزیر دفاع، جس نے آج پاکستان جو کہہ رہا ہے کہ گوادر گیم چینجر بننے والا ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے، جس شخص نے گوادر کو پاکستان میں شامل کرنے کے مذاکرات میں حصہ لیا، اس کا نام اکبر بگٹی تھا۔ وہ پاکستان کا وزیر دفاع بھی رہا، وہ بلوچستان کا گورنر بھی رہا، اس کو قتل کیا گیا۔ یہ بھی جنرل مشرف کے دور میں ہوا۔ اب جنرل مشرف ہمارے درمیان نہیں ہیں، ان کے معاملات اب اوپر ہیں، لیکن ایک سبق ملتا ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی موت بھی پاکستان میں ہوئی تھی، لیاقت علی خان بھی پاکستان میں، قائد اعظم بھی پاکستان میں، جنیجو بھی پاکستان میں، فیروز خان نون بھی پاکستان میں، سب پاکستان میں دفن ہے۔ جنرل مشرف بھی پاکستان میں دفن ہے، لیکن جنرل مشرف کو پاکستان میں دفن کرنے کے لیے باہر سے لانا پڑا ہے۔ کہنے والوں کے لیے باتیں بہت ہیں، اور سمجھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، انہیں بھولنا نہیں چاہیے، ان نشانیوں کو دیکھنا چاہیے۔ شکریہ ناظرین، آج اتنا ہی، پھر